Assalamu alaikum dear children. How are you all? I hope you will all be very good. Students, in the today's class we will read lesson number 3 which name is मुख्तसर अफसाना. मुख्तसर अफसाना जदीद दौर की अहम नसरी सिन्फ है. जदीद मतलब नया, दौर मतलब ज़माना. तो आज के नए ज़माने की ये एक अहम नसरी सिन्फ है, टाइप है. इसके ज़रिए किसी शख्स की ज़िंदगी के एक पहलू या किसी एक वाक़ये का बयान इस तरह किया जाता है कि पढ़ने वाले के दिलो दिमाग पर उसका गहरा असर पड़े. अफसाने की मुतअद्दिद तारीफ़ें की गई हैं. एक मुमताज़ मगरिबी अदीब का कहना है कि अफसाना ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सके, मतलब एक ही बैठक में. अफसाना सीधी सादी कहानी नहीं बल्कि ऐसी फ़नी तख्लीक है जिसमें फ़नकार के इरादे और हिकमत का भी दखल होता है. किसी मखसूस वाक़ये या सूरत हाल या किसी मखसूस किरदार का नक्श इस तरह उभारा जाता है कि प्लाट यानी वाक़यात की तरतीब व तंजीम पढ़ने वाले को मुतासिर कर सके. अफसाने के माहिरों ने इसकी जो तारीफ़ें बयान की हैं उनसे वाज़ेह होता है कि अफसाना बयानिया तख्लीकी तहरीर है. अफसाने में किसी एक किरदार या किरदारों के एक मखसूस ग्रोह के नक़ूश या जहनी कशमकश को नुमायाँ किया जाता है. अफसाने में वाक़यात की तफसील, किरदारों की गुफ्तगू और मंजर व माहौल की पेशकश बहुत नपी तुली होती है. हर अफसाने के लिए प्लाट, किरदार और ज़मान व मकान लाजमी अज्जा की हैसियत रखते हैं. एग्ज़ाम में आपको अगर क्वेश्चन आ जाए अफसाने के लिए कौन कौन से अज्जाए तरकीबी हैं तो ये नाम आपको पता होना चाहिए: प्लाट, किरदार और ज़बान व मकान. इसी लिहाज से अफसाने की अक़साम भी बयान की गई हैं, यानी प्लाट का अफसाना, किरदार का अफसाना या माशरती अफसाना. अफसाने की कामयाबी के लिए कुछ नाक़िदीन अफसाना निगार के नुक्ता नज़र को अहम करार देते हैं. अफसाना निगार के असलूब में रम्ज़, कुनाये और तासीर को भी ज़रूरी समझा जाता है. उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ 20वीं सदी के साथ हुआ. सबसे पहले प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यिल्दरम के अफसाने सामने आए. इनके फ़ौरन बाद कई अफसाना निगार उभरे. मिसाल के तौर पर अहमद अकबर आबादी, सुल्तान हैदर जोश, नियाज़ फतेहपुरी, हिजाब इम्तियाज़ अली वग़ैरह. 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ. इससे चंद बरस पहले अंगारे के नाम से बाग़ियाना कहानियों का एक मजमुआ शाये हो चुका था. इन कहानियों के मौज़ू और फ़न दोनों एतबार से नए तजुर्बों की बुनियाद डाली. इसके बहुत पहले प्रेमचंद 1880 ता 1936 यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक उन्होंने उर्दू अफसाना निगारी को उरूज पर पहुँचा दिया था. प्रेमचंद ने हकीकत निगारी और नफ्सियाती किरदार निगारी के साथ मशरक़ी यूपी की देही ज़िंदगी और कौमी ज़िंदगी के मसाइल की तर्जुमानी की. इसके बाद सादत हसन मंटो, कृष्ण चंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, असमत चुग़ताई, ग़ुलाम अब्बास, हयातुल्लाह अंसारी, अहमद नदीम कासमी और बलवंत सिंह के हाथों उर्दू अफसाने ने बहुत तरक्की की. आज़ादी के बाद उभरने वाले अफसाना निगारों में क़ुर्रतुल ऐन हैदर नुमायाँ हैसियत रखती हैं. 1960 के लगभग उर्दू में अलामती अफसाने का आगाज़ हुआ. इस रंग के नुमाइंदा अफसाना निगार इंतज़ार हुसैन, सुरेंद्र प्रकाश, अनवर सज्जाद, बलराज मीनरा, नैयर मसूद और खालिदा हुसैन हैं. हकीकत निगारी की रिवायत को आगे बढ़ाने वालों में हयातुल्लाह अंसारी, ख्वाजा अहमद अब्बास, अहमद नदीम कासमी, शौकत सिद्दीकी, अशफाक अहमद, रामलाल, जोगेंद्र पाल काबिल ज़िक्र हैं. नई नस्ल के कई अफसाना निगारों ने बराह रास्त तर्ज बयान के बजाय अलामती तर्ज बयान को तरजीह दी है. तो समझ में आई बच्चों आपको अफसाने की तारीफ़. लास्ट में आपने जो पिछले साल में जो आपने अफसाने की तारीफ़ पढ़ी थी वो मुख्तसर थी, चूँकि वो किताब भी जनरल थी. लेकिन अब जो किताब आपको चल रही है ये जनरल और हायर दोनों का फ़र्क ख़त्म करती है. तो इसलिए जो अफसाने की तारीफ़ यहाँ दी गई है वही आपको तारीफ़ याद भी करनी है और समझकर लिखनी भी है. समझ में आया? क्योंकि आपको अफसाने की तारीफ़ के मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे. अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है. अफसाना लिखा है किसने? बलवंत सिंह ने. और बलवंत सिंह की यहाँ पर सवाने हयात दी हुई है. इनका जो दौर है वो 1920 यानी इसमें शुबा है 1920 से 21 दिया गया है. शुबा है इसलिए यहाँ पर दोनों तारीख़ें यहाँ पर बताई गई हैं, दोनों सेशन यहाँ पर बताए गए हैं.
1920 رہا ہوگا یا 1921 رہا ہوگا جب ان کے ولادت کا وقت تھا، اور ان کی وفات 1986۔ بلونت سنگھ ضلع گجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گاؤں کے اسکول میں ہوئی۔ میٹرک دہرادون کے کیمبرج اسکول سے پاس کیا۔ میٹرک مطلب 10th کلاس انہوں نے پاس کیا۔ کرسچین کالج الہ آباد سے انٹر یعنی 12th اور الہ آباد یونیورسٹی سے BA کرنے کے بعد معاش کی تلاش میں لاہور اور کراچی بھی گئے۔ دہلی میں رسالہ آج کل کے نائب مدیر کی خدمات بھی انجام دیں یعنی ایڈیٹر رہے۔ اس کے بعد سے اپنے انتقال تک الہ آباد میں رہے۔ انہوں نے الہ آباد سے اردو میں رسالہ فسانہ اور ہندی میں اردو ساہتیہ جاری کیا، جس میں اردو تخلیقات ناگری رسم الخط میں شائع ہوتی تھیں۔ بلونت سنگھ نے کئی طویل اور مختصر ناول لکھے۔ رات، چور اور چاند اور چک پیراں کا جسہ پہلے اردو میں شائع ہوئے۔ ان کے ناگری رسم الخط میں شائع ہونے والے ناولوں اور افسانوی مجموعوں کی تعداد لگ بھگ 30 ہے۔ ان کا پہلا افسانہ سزا 1937 میں دہلی کے رسالے ساقی میں شائع ہوا۔ جگا، تارو پود، ہندوستان ہمارا، پہلا پتھر بلونت سنگھ کے افسانے اور سنہرا دیس ان کے اہم افسانوی مجموعے ہیں۔ بلونت سنگھ کے ابتدائی افسانوں میں پنجاب کی دیہی زندگی کا بہت جیتا جاگتا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اسی بنا پر کچھ لوگوں نے فرض کر لیا کہ بلونت سنگھ صرف پنجاب کے دیہات اور سکھ کرداروں کی زندگی کے عکاس ہیں، یعنی صرف انہی کی زندگی دکھلاتے ہیں اپنے افسانوں میں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کا افسانوی کینواس خاصا وسیع ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کا لکھا ہوا افسانہ جس کا نام ہے لمحے۔ سوم کا دن تھا۔ سوم مطلب منڈے۔ یوں تو میں اپنے دوستوں کی بہت قدر کرتا ہوں، لیکن کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ دوستوں کی صورت تک نہ دکھائی دے اور میں محض اپنے لیے ہی ہو کر رہ جاؤں۔ میرے دوستوں کی تعداد بہت کم ہے، اسی لیے مجھے ایسے دن بھی میسر آ جاتے ہیں۔ جس روز کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اسی قسم کا دن تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ پیشتر اس کے کوئی دوست میرے مکان پر پہنچ کر اماکانت اماکانت کے نعرے لگاتا میں چائے سے فارغ ہو کر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ تو بچوں، اس افسانے لمحے کا جو ہیرو ہے وہ اماکانت ہے، یعنی اماکانت اپنی کہانی بتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سوموار کا دن تھا، پیر کا دن تھا، تو اس کے دوست تو زیادہ تھے نہیں، تعداد ان کے دوستوں کی بہت کم تھی، تو جو بھی اس کے سامنے آ جاتے وہ ان سے بات کر لیا کرتا تھا۔ تو وہ جس روز کا ذکر کر رہا ہے اسی قسم کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، اور اس سے پہلے کوئی دوست میرے مکان پر پہنچ کر اماکانت اماکانت کے نعرے لگا رہا تھا، تو میں چائے سے فارغ ہو کر باہر نکل کر کھڑا ہو گیا۔ نہ بیوی، نہ بچے، نہ ملازمت، نہ کاروبار، نہ خوشی، نہ غمی، عجب ویران کیفیت میں زندگی بسر ہو رہی تھی۔ اماکانت اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، نہ تو اس کی بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ کوئی نوکری ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی بزنس ہے، نہ کوئی خوشی کا احساس، نہ کوئی غم کا تجربہ۔ عجب سی ویران سی کیفیت میں زندگی بسر ہو رہی تھی۔ میری بیکاری سے گھر والوں کی ناخوشی کے باعث دل پر اداسی چھائی رہتی ہے۔ کوئی ذمہ داری نہ ہونے کی وجہ سے دماغ ہلکا رہتا تھا۔ اپنی بیوی نہ ہونے کے سبب سے ذہن پر رومانیت کا تسلط تھا۔ کیونکہ اماکانت کی شادی نہیں ہوئی تھی تو اس کی طبیعت بہت رومانی رہتی تھی، اس کی طبیعت میں ہمیشہ رومانیت مسلط رہتی تھی۔ گھر والے اس سے ناخوش رہتے تھے۔ تو اماکانت اپنا ایک واقعہ خود بیان کر رہا ہے۔ اب آگے کہہ رہا ہے کہ سوموار کا دن تھا، وہ گھر سے تیار ہو کر نکلا۔ بس اسٹینڈ پر پہنچ کر دیکھا کہ کناٹ پیلس جانے کے لیے بس تیار کھڑی ہے۔ اندر اکا دکا مسافر بیٹھے ہیں۔ کوٹ کے کالر درست کرتا ہوا بس کے اندر داخل ہو گیا۔ اب اماکانت نے دیکھا کہ کناٹ پیلس جانے کے لیے ایک بس تیار کھڑی ہے، تو وہ اندر جا کر بیٹھ گیا۔ دیکھا اکا دکا مسافر ہی بیٹھے ہیں، اس میں زیادہ لوگ ہیں نہیں ہیں۔ 8 بجے تھے۔ بھلا سردی کے موسم میں کسی کو کیا پڑی تھی کہ گھر کے گرم فضا سے نکل کر باہر کوٹ بھاگے۔ چنانچہ بس میں ایک عجیب سکون طاری تھا۔ چند لوگ ایک دوسرے سے پرے پرے بیٹھے دھیرے دھیرے باتیں کرنے میں مشغول تھے، یعنی سب لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں بزی تھے، کوئی اس کی طرف زیادہ غور نہیں کر رہا تھا۔ میں نے پہلے عورتوں اور لڑکیوں کا جائزہ لیا۔ کیوں لیا؟ کیونکہ اس کی طبیعت بہت رومانی تھی، شادی ابھی تک ہوئی نہیں تھی، تو وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی لڑکی ڈھونڈتا ہی رہتا تھا۔ 3 لڑکیاں تھیں اور 2 عورتیں۔ لڑکیاں گوری تھیں، 2 چوٹیاں، آنکھیں بڑی نہ چھوٹی،
باتیں میٹھی نہ پھیکی۔ دوسری عورت کی جانب دیکھا۔ ہرے رام، وہ تو صورت سے بالکل آیا لگی، شاید سچ مچ کی آیا ہو۔ خیر، اب ایک عورت کا جائزہ لینا باقی تھا۔ وہ میری جانب پیٹھ موڑے بیٹھی تھی۔ اس کے کندھے پر ننھے بچے کا سر ٹکا تھا اور ایک بچی سامنے کی سیٹ پر بیٹھی تھی، گویا وہ کم از کم 2 بچوں کی ماں تھی۔ دل پر مایوسی کا جذبہ طاری ہونے لگا۔ 20-25 منٹ کا یہ سفر یوں ہی کٹ جائے گا، دل بہلاوے کی کوئی حسین صورت دکھائی نہ دے گی۔ کیا یہ سفر جماہیاں لیتے ہی بتانا پڑے گا؟ سوچا، اگر 2 بچوں کی ماں بدصورت ہے تو اپنی بہنوں سے بڑھ کر کیا ہوگی؟ یہی نہ کہ ان کے برابر ہوگی یا ذرا بہتر۔ آخر یہی طے پایا کہ اس خاتون کے عین پیچھے والی سیٹ پر ڈیرا جمایا جائے۔ پچھلی سیٹ پر چپکے سے بیٹھ کر میں نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بالوں کی تہ جمائی اور پھر انتظار کرنے لگا کہ وہ ذرا ادھر ادھر گھوم کر دیکھے تو صورت کا جائزہ لیا جائے۔ لیکن وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر سامنے کی جانب منہ کیے چپکی بیٹھی رہی، یہاں تک کہ بس چل دی۔ مجھے بے چینی سے محسوس ہونے لگی۔ بارے کنڈکٹر نے آ کر دام طلب کیے۔ ٹکٹ لیتے وقت خیال آیا کہ کاش اس خاتون سے تھوڑی بہت بات چیت ہو چکی ہوتی تو اس کے ٹکٹوں کے دام دے کر اچھے خاصے مراسم پیدا کیے جا سکتے تھے، یعنی اچھی جان پہچان بنائی جا سکتی تھی، میل جول بنایا جا سکتا تھا۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے منہ پھیر کر دیکھا۔ رخ روشن کا جلوہ دکھائی دیا، دل تھک سے رہ گیا۔ رخ روشن کا جلوہ یعنی اس کا چمکدار چہرہ دکھائی دیا جیسے ہی وہ اس کی طرف مڑی۔ وہ واقعی بہت حسین تھی۔ تارا سی آنکھیں، نازک لب اور درخشاں پیشانی۔ درخشاں مطلب چمکدار پیشانی۔ خلاف امید اس عورت کو حسین پا کر ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اب مسئلہ یہ درپیش تھا کہ اس سے گفتگو کیوں کر شروع کی جائے؟ کون سا موضوع مناسب رہے گا؟ موسم؟ لیکن ہندوستان میں ابھی موسم کے موضوع پر گفتگو کا آغاز کرنا خاطر خواہ نتائج پیدا نہیں کر سکتا۔ خاطر خواہ یعنی مرضی کے مطابق، نتیجہ مطلب فیصلہ، ہے نا؟ تو مرضی کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا اگر موسم کے متعلق کوئی بات کریں، کیونکہ ابھی ہندوستان میں ایسا موسم بھی نہیں ہے۔ اس عورت سے یہ کہنا کہ آہا کیا ہی خوشگوار موسم ہے محض بیکار ہوگا۔ سنیما، ایکٹر، ایکٹریس، بسیں، سڑکیں، نہیں، یہ باتیں محمول ہیں۔ محمول مطلب بے معنی ہیں، ان کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ اتنے میں عورت کے شانے کے ساتھ لگے ہوئے ننھے بچے نے آنکھیں کھولی، شانے مطلب کندھے پر، اور حیرت و استعجاب سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مطلب جو اس کا بچہ، جیسی اس نے آنکھیں کھولی تو وہ حیرت کے ساتھ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بڑا پیارا بچہ تھا۔ میں نے اس کے گال پر ہلکی سی چٹکی لی تو اس کے چھوٹے چھوٹے ہونٹوں پر مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ پھر میں نے دونوں انگلیوں سے اس کی ٹھڈی کو ہلکے ہلکے سہلانا شروع کیا تو وہ ہنسنے لگا۔ میں جانتا تھا اس کی ماں کو اس بات کا علم ہو چکا ہے۔ بچے کے کانوں کے پیچھے دانت کے نشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے جرات سے کام لے کر پوچھا، بڑی ہمت دکھائی اور پوچھا، کیوں جی، ننھے کے کانوں کے پیچھے دانت ہو رہا ہے؟ جی ہاں۔ تو کیا آپ اس کا علاج نہیں کرائیں گی؟ علاج تو ہو رہا ہے۔ کیا ہومیوپیتھی علاج کرا رہی ہیں؟ جی نہیں، ہے تو ایلوپیتھی۔ ایک ڈاکٹر ہیں رچی رام، ہومیوپیتھی علاج کرتے ہیں، خصوصاً بچوں کے علاج میں تو انہیں مہارت حاصل ہے۔ اگر یہ علاج مؤثر ثابت نہ ہوا تو ان سے رجوع کیجیے گا۔ بہتر، بہت ہی پیارا بچہ ہے، میں نے سلسلہ کلام جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اب اماکانت نے کیا کہا؟ بچے کے ذریعے ہی ان سے بات کرنے کی کوشش کری اور ان کو ایک ہومیوپیتھی کے ڈاکٹر کا پتہ بھی بتا دیا۔ عورت نے بچے کو شانے سے ہٹا کر کھڑکی کے ساتھ پیٹھ لگائی۔ اب اس کا رخ قریب قریب میری جانب تھا۔ اس نے بچے کو زانوں پر بٹھا کر دیکھنا شروع کیا، وہ واقعی حسین ہے یا نہیں۔ پھر جیسے دل ہی دل میں اس نے میرے قول کی تائید کرتے ہوئے، یعنی میرے کہنے کی باتوں کو جو میں نے کہا اس کے بارے میں سوچتے ہوئے، میٹھی نظروں سے میری جانب دیکھا۔ آپ کو بچوں سے خاصا لگاؤ ہے، کیا آپ کے بھی بچے ہیں؟ جی نہیں، میں نے قدرے جھنپ کر کہا، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ کیوں، شادی نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ یوں ہی، میں نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ یہی ابھی بیکار ہوں، جب تک آمدنی کی معقول صورت نہ ہو دل میں شادی کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ لیکن آپ بیکار کیوں ہیں؟ میں اس جرح سے گھبرا گیا تھا، یعنی وہ جو جرح کر رہی تھی اس سے وہ گھبرا گیا تھا۔ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے BA کرنے کے بعد پشاور میں کاروبار شروع کیا تھا۔ آمدنی کی صورت نظر آنے لگی تو فساد شروع ہو گئے اور مجھے ادھر بھاگنا پڑا۔ اب نئے سرے سے کام کرنے کا خیال ہے۔
عورت کی آنکھوں میں اداسی کی جھلک دکھائی دی۔ اس وقت وہ کچھ کھوئی سی نظر آ رہی تھی۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے حسین چہرے کے خد و خال کا بغورہ جائزہ لینے لگا۔ کیا وہ میری خاطر اداس تھی؟ ایک لمحے کے لیے ہی سہی۔ کاش مجھے بھی ایسی ہی موہنی بیوی مل جائے۔ کہتے ہیں کہ عورت مرد کے دلی جذبات کو بہت جلد پہچان لیتی ہے۔ عورت نے نظریں جھکا لیں اور پھر قدرے تامل کے بعد نہ معلوم کیوں بڑی بچی کی جانب اشارہ کر کے مسکرا کر بولی، یہ میری بیٹی ہے۔ آؤ بیٹی، میرے قریب آؤ۔ میں نے ہاتھ پھیلائے، وہ مارے شرم کے آگے نہیں بڑھی تو میں نے خود ہی بڑھ کر اسے گود میں بٹھا لیا۔ آہا، بڑی اچھی ہے ہماری بیبی۔ اچھا تو تم پڑھتی ہو کیا؟ لیکن وہ بڑے اہتمام کے ساتھ شرماتی رہی۔ عورت بولی، بتاؤ نا بیبی، تم سے کئی مرتبہ کہا ہے کہ یوں ہی مت شرمایا کرو۔ کئی مرتبہ مطلب کتنی بار کہا ہے؟ میں نے سوچا کہ اس قدر مہذب ہے یہ عورت، تہذیب والی، تمیز والی۔ اس کی بات چیت سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ پڑھی لکھی اور خاصی سلجھی ہوئی ہے۔ ماں کے سرزنش کرنے پر بیٹی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ سرزنش مطلب ڈانٹ پھٹکار کرنے پر بیٹی نے اس بات کو تسلیم کر لیا، یعنی قبول کر لیا۔ کیا پڑھا ہے بھائی، ہمیں بھی سناؤ۔ تم تو بہت اچھی بیبی ہو، تم تو پڑھا لکھا یاد ہوگا سارا۔ بولو، یاد ہے؟ ہاں جی۔ بیبی نے بڑی آنکھیں اٹھا کر بھرپور نظروں سے میری جانب دیکھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس بات کا اقبال کرنے میں اسے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے۔ کیا پڑھا ہے تم نے؟ ABCYZ۔ اس پر ہم دونوں قہقہے مار کر ہنسے، میں اور وہ عورت۔ ہم دونوں جو ایک دوسرے سے بہت دور تھے، لیکن قہقہوں کی ملی جلی آواز سے یوں محسوس ہونے لگا جیسے کسی فلم کے ہیرو اور ہیروئن کوئی سحر انگیز ڈویٹ گا رہے ہوں۔ عورت نے بمشکل ہنسی روکتے ہوئے کہا، ارے بیبی، تجھے ABC ابھی تک یاد نہیں ہوئی؟ سی کے بعد ایک دم YZ۔ اب ہماری ملاقات قابل اطمینان درجے تک آ پہنچی تھی۔ اب بیشتر خدشات دور ہو چکے تھے۔ خدشات کا مطلب اندیشے، خطرے۔ ہم دو بہت اچھے واقف کاروں بلکہ دوستوں کی طرح گفتگو کرنے لگے، جیسے بہت اچھے دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح پہچانتے ہوں اور دوست ہوں۔ 20 یا 25 منٹ کے سفر میں زیادہ باتیں نہیں ہو سکتی تھیں، لیکن اگر احساسات کو لیجئے تو لمحہ بھر میں کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک میٹھی نظر تھی کہ زندگی کے ان لمحوں کو رنگین بناتی چلی گئی۔ اس کی آواز میں ایسا لوچ اور رسیلا پن تھا کہ مدتوں کانوں میں شہد سا گھلتا رہا۔ ادھر ادھر کی باتوں میں ہم اس قدر محو تھے کہ ارد گرد کی کچھ خبر نہیں رہی تھی۔ جب میں نے جنگل میں شیر کے فرضی شکار کی کہانی سنائی اور میں نے شیر کے سامنے کھڑے ہو کر اس پر گولی چلائی تھی تو عورت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ حیرت سے بولی، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ شیر کا شکار مچان پر بیٹھ کر کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، میں نے بے پرواہی سے جواب دیا، لیکن کوہنائے مشق شکاری مچان پر کبھی نہیں بیٹھتے ہیں۔ وہ سچ مچ میری بات پر ایمان لے آئی۔ باتوں باتوں میں مجھے خیال آیا کہ مرد کے دل میں عورت کی کشش کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورت کے سامنے وہ دل کھول کر جھوٹ بول سکتا ہے۔ عورت طفلانہ انداز سے کئی باتیں پوچھ رہی تھی، یعنی طفلانہ انداز یعنی جیسے بچوں کی طرح باتیں ہوتی ہیں نا، بچے ہر چیز پوچھتے ہیں، تو وہ بھی بالکل طفلانہ انداز میں پوچھ رہی تھی جیسے وہ بچی ہو، اور بڑی توجہ سے میں ان کے جواب دیتا رہا۔ بس کی منزل قریب آ رہی تھی۔ بیبی ابھی تک میری گود میں بیٹھی تھی۔ دفعتاً مجھے محسوس ہوا کہ کام نکل جانے کے بعد بیبی کو تو میں بھول ہی گیا تھا۔ میں نے محبوب ہو کر بیبی کی بغلوں کو گدگدایا۔ ارے بیبی، تم تو کوئی بات ہی نہیں کرتی، کیا تم ہم سے خفا ہو؟ مطلب انہوں نے بچی کو گدگدی کری۔ وہ چپ رہی۔ بولو بیبی۔ لاہیں، بیبی نے انکار کے طور پر سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا تو بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام؟ ہاں، سلطانہ۔ سلطانہ عورت نے کہا۔ مجھے پہلی مرتبہ اس بات کا علم ہوا کہ وہ مسلمان ہیں۔ سلطانہ کی بغلوں کو گدگداتے ہوئے میرے ہاتھ رک گئے۔ میں نے قدرے ہچکچاتے ہوئے دریافت کیا، کیا آپ مسلمان ہیں؟ جی، یہ کہہ کر عورت نے میری طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ نہیں، کچھ نہیں، میں ہنس دیا۔ مجھے محسوس نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ بظاہر پھر قدرے بھدی سی خاموشی طاری ہو گئی۔ بات کچھ بھی نہیں تھی۔ میں نے سکوت توڑتے ہوئے پوچھا، فساد کے دنوں میں آپ دہلی میں ہی تھیں؟ جی ہاں، ہم سب یہیں تھے۔ میرے دل کو نامعلوم کیا ہونے لگا۔ میں نے رکی رکی آواز میں پوچھا، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ عورت نے قدرے سکوت کیا۔ بس کچھ نہ پوچھیے، مالی نقصان بہت ہوا۔
جانیں بچ گئیں بہت غنیمت سمجھیے۔ کناٹ پیلس میں ہماری دکان لٹ گئی، مکان میں فسادی گھس آئے، لیکن پیشتر اس کے کوئی نقصان ہوتا پولیس آ گئی۔ میرا سر جھک گیا، ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسٹینڈ پر پہنچ کر بس رک گئی، اس خیال سے کہ عورت تنہا ہے اور بچے دو، شاید اسے میری مدد کی ضرورت ہو۔ میں نے اپنی سیٹ سے اٹھنے میں تامل کیا، لیکن عورت کے ہلکے پن سے روشن ہوا کہ اسے میری مددگار نہیں ہے۔ چنانچہ میں شریف مرد کی طرح اٹھ کر چل دیا۔ چند قدم چلنے کے بعد میں نے یوں ہی گھوم کر دیکھا کہ وہ عورت اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھ رہی ہے، لیکن اس کے قدم اکھڑے اکھڑے دکھائی دیتے تھے۔ وہ قدرے لنگڑا کر چل رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اگر اس کی ٹانگ میں یہ نقص نہ ہوتا تو وہ قدم قدم پر فتنے جگاتی۔ ایسی حسین عورت اور یہ عیب! قدم قدم پر فتنے جگاتی یعنی ہر جگہ فساد ہوتی اس کی وجہ سے، کیونکہ وہ اتنی حسین تھی، تو مردوں میں جھگڑا پیدا ہو جاتا۔ دفتن ہماری نظریں ملیں، غالباً وہ سمجھے بیٹھی تھی کہ میں چلا گیا ہوں۔ مجھے ایک مرتبہ پھر اپنے سامنے پا کر وہ پریشان سی ہو گئی، جیسے کہہ رہی ہو، آخر تم نے مجھے لنگڑا کر چلتے ہوئے دیکھ لیا نا۔ محبوب ہو کر اس نے اپنا گلابی ہوتا ہوا چہرہ جیسے جھکا لیا اور پھر جیسے روٹ کر منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں اسے منانے کے لیے آگے بڑھا اور اس کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، معزز خاتون، تم بہت حسین ہو، تم حسن کی پتلی ہو، تم کیا جانو میں ان چند دل فریب لمحوں کے لیے تمہارا کس قدر شکر گزار ہوں۔ اور پھر میں نے قدرے بلند آواز میں کہا، معاف کیجیے گا، آپ کچھ پریشان سی نظر آتی ہیں، کیا آپ کو کہیں آگے جانا ہے؟ تانگا لاؤں یا آپ کو کسی کا انتظار ہے؟ اس نے سر پر دوپٹہ سنوارتے ہوئے جواب دیا، جی جانا تو قریب ہی ہے، وہ نہیں آئے، ملازم کو بھیج دیتے، ملازم کو تو آنا ہی چاہیے تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر لڑکی کو گود میں اٹھا لیا اور بولا، چلیے میں آپ کو چھوڑ آؤں۔ وہ بغیر کچھ کہے میرے ساتھ ہو لی۔ ابھی ہم 15-20 قدم ہی چلے ہوں گے کہ وہ بول اٹھی، لیجیے وہ لڑکا ہمارا نوکر چلا آ رہا ہے۔ ہم رک گئے۔ میں نے جھجکتے ہوئے ٹانگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دریافت کیا، کیا پیدائشی نقص ہے؟ اس نے قدرے تامل کیا، پھر اپنی آنکھیں میری آنکھوں میں ڈالتے ہوئے مسکرا کر بولی، جی نہیں، جب فسادیوں نے ہمارے مکان پر حملہ کیا تو ایک شوربیر نے لاٹھی گھما کر ماری تھی۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ لرزتے ہوئے ہاتھوں میں سے میں نے بچی کو نوکر کی طرف بڑھایا۔ میری پیشانی پر ٹھنڈے پسینے کی بوندیں پھوٹ پڑیں۔ کانپتے ہوئے ہاتھ سے جیب میں رومال ٹٹولنے لگا۔ رخصت کے موقع پر کچھ کہنا چاہا، لیکن ہونٹ پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ چنانچہ میں کچھ اس انداز سے 2 قدم پیچھے ہٹا جیسے وہ قدیم بابلیوں کی حسین شہزادی ہو۔ میری آنکھیں جھک کر اس کے قدموں پر جم گئیں۔ میں نے تصور میں اس کے پاؤں پر سر رکھ دیا، پھر اچٹتی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھا تو معلوم ہوا کہ اب ان آنکھوں میں وہ روکھا پن نہ تھا، نہ سختی۔ اور پھر مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ مہربان ہوتی ہوئی کسی خود سر ملکہ کی طرح کہہ رہی ہے، ماں بدولت خوش ہوئے، ماں بدولت نے صرف تمہیں بلکہ تمہاری ساری قوم کو معاف کیا۔ ایک مرتبہ پھر ہم نے ایک دوسرے کی جانب شکر گزار نظروں سے دیکھا اور پھر ہم ایک دوسرے سے دور ہونے لگے، یہاں تک کہ بالآخر ایک دوسرے کی نظروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گئے۔ تو بچوں سمجھ میں آیا، یہ ایک لمحہ بھری تھا جو اماکانت کی زندگی کو ایک نیا مقصد دے گیا۔ یہاں اس کے لفظ معنی دیے ہوئے ہیں، یہ آپ کو کر لینا ہے، اپنی کاپیز میں لکھ لیجئے گا۔ غور کرنے کی بات میں سمجھ گئے یہ چیپٹر کس لیے تھا۔ بلونت سنگھ نے یہ افسانہ اس کے کردار اماکانت کی زبانی بیان کیا ہے۔ افسانہ لمحے کسی بہت نمایاں واقعے کے بجائے ایک دکھ بھرے احساس پر مبنی ہے۔ عورت کی گہری اداسی اور اماکانت کی شدید شرمندگی کے ذریعے بلونت سنگھ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے دکھوں میں شرکت ہی حقیقی انسانیت ہے، نہ کہ مذہب۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہاں سوالات دیے ہیں، سوالات کے جوابات میں آپ کو نوٹس کے ذریعے سینڈ کر دوں گی۔ عملی کام میں جو واقعہ بیان کیا گیا اس کو اپنے لفظوں میں لکھنا ہے، یعنی خلاصے کے طور پر، یہ بھی میں آپ کو سینڈ کر دوں گی، آپ اپنی کاپیز میں لکھ لیجئے گا۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی، دیجیے مجھے اجازت، آداب۔